बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी कद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलसल एक सिलसिला है हमारा जिसमें हम समाजी और तारीख़ी शऊर में जुल्म और मज़लूमियत के दरमियान तफरीक कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है। तो आज हम देखेंगे कि एक ज़ालिम की नफ्सियात क्या होती है। सबसे पहले जो अहम तरीन बात है किसी ज़ालिम की पर्सनैलिटी को डिस्कस करने के हवाले से वो ये है कि हर वो ख़राबी जो किसी एक शख्स में होती है वो सारी मुजतमे हो जाती हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं ज़ालिम की पर्सनैलिटी में। एक शख्स एक वक्त में बेवकूफ़ हो सकता है लेकिन वो सखी हो सकता है। ज़ालिम बेवकूफ़ भी होता है लेकिन वो सखी नहीं होता, वो बख़ील होता है। एक शख्स बहुत बड़ा आलिम हो सकता है, बड़ा समझदार हो सकता है, दाना हो सकता है, लेकिन वो बख़ील होगा। ज़ालिम का मसला है कि बख़ील तो वो होगा लेकिन साथ में वो दाना भी नहीं होता, अक्लमंद भी नहीं होता। कोई शख्स बहुत सही हो सकता है, बहुत बड़ा आलिम हो सकता है, लेकिन मसला ये होगा कि वो बहादुर नहीं होगा। ज़ालिम का मसला ये है कि वो बख़ील भी होगा, बेवकूफ़ भी होगा और साथ में वो बहादुर भी नहीं होगा। कोई शख्स सारी खूबियाँ अपने अंदर समेट कर खूबसूरत नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी में कशिश नहीं होती, ज़ाहिरी हुस्न उसमें नहीं होता। ज़ालिम का मसला ये है कि उसके पास सारा कुछ भी हो, उसके पास हुस्न नहीं होता। दौलत उसके पास होगी, इख्तियार उसके पास होगा, इक़्तिदार उसके पास होगा, ताकत सारी के सारी एक्यूमुलेटेड उसके पास होगी, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होगा। और अगर वो खूबसूरत हो भी तो उसमें एक ऐसी शैतानत उसके चेहरे में जाग जाती है कि उसमें मासूमियत नहीं होती, उस पर प्यार नहीं आता। हुस्न रखते हुए भी वो बदसूरत होता है। मतलब ये है कि आप तारीख़ के सारे ज़ालिम उठा के देख लीजिए। हमारा तरीका यही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो कुरान की शक्ल में, सहीफ़ों की शक्ल में, तारीख़ की शक्ल में जो पर्सनैलिटीज़, जो कैरेक्टर्स डिस्कस हुए हैं, खा वो अच्छे हैं खा वो बुरे हैं, उन किरदारों की मदद से, उनके आईने में हम अपनी तारीख़ का सफ़र तय करें। तारीख़ का माजी नहीं होता, तारीख़ आपका हाल भी होती है, तारीख़ आपका फ्यूचर भी होती है। तारीख़ एक ऐसा माजी है जिसमें आपका फ्यूचर भी होता है, जिसमें आपका हाल भी होता है। और तारीख़ का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, कोई ऐसा किरदार नहीं है जो मर गया हो। वो मुसलसल आ रहा है, वो मुसलसल आता रहेगा, और वो अपने ज़हूर से पहले भी था। यानी तारीख़ तो रिकॉर्ड करती है ना कुछ लोगों को, उससे पहले भी उस तरह के लोग मौजूद होंगे जब तारीख़ ने उनको रिकॉर्ड नहीं किया होगा। इसलिए फिर हम इस माजी को खंगालते हैं और वहाँ से फिर देखते हैं आज को भी और अपने आने वाले कल को भी। इसलिए तारीख़ का माजी बड़ा अहम होता है। लोग कहते हैं कि इंसान को माजी परस्त नहीं होना चाहिए। मुझे इस फ़िक्रे से हमेशा वहशत हुई है। क्यों नहीं माजी परस्त होना चाहिए? आप माजी को लेकर बैठ न रहें, फिर आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर माजी आपको मुतहरक रखता है तो आप कहाँ से मदद लेंगे? माजी से ही मदद लेंगे। तो माजी का आपको मुतहरक रखना तारीख़ की शक्ल में या किसी और रिकॉर्ड की शक्ल में, वैसे जो भी रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड की जो भी तारीख़ होगी, शक्ल होगी, वो तारीख़ ही कहलाएगा। खा वो लिखी हुई चीज़ हो, रिकॉर्ड की हुई चीज़ हो, वॉइस की शक्ल में हो, वो माजी है और वो रिकॉर्ड है आपके पास। तो ज़ालिम के अंदर तमाम तर बदसूरतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। फ़िरौन से शुरू कर लीजिए, बड़ा मारूफ कैरेक्टर है तारीख़ का, और उसके बारे में जो कुरान में हमें शवाहद मिलते हैं उसका एक खाका बनता है, उस पर ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहला, ज़ालिम का मसला ये होता है कि उसे जितनी हुकूमत हासिल करने की हवस होती है उससे कहीं ज़्यादा उसे खौफ होता है कि मुझसे मेरी हुकूमत छिन ना जाए। अब फ़िरौन के पास सब कुछ था लेकिन खौफ उसको सोने नहीं देता था। और मज़े की बात है, ज़रा लताफ़त देखिएगा कुरान की, उसे काहिनों ने बताया हुआ था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। होना तो ये चाहिए था कि उस बच्चे को जवान होने दिया जाता, और जब जवान होने दिया जाता वो कम से कम 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वो आके उसकी हुकूमत को तबाह करता। लीजिए, इतनी अकल नहीं थी फ़िरौन में कि कुल मिला के तुम्हारी ज़िंदगी है ही कितनी, हो सकता है 25-30 साल के बाद तुम खुद ही मर जाओ और तुम्हारे बाद में आने वाला कोई शख्स हुकूमत को संभाले। इतनी अकल नहीं थी उसमें, इतनी भी कैलकुलेशन उससे ना हो सकी कि 20-25 साल के बाद मैंने मर जाना है, तो 20-25 साल के बाद कोई जवान अगर आके मेरी हुकूमत ख़त्म भी कर दे तो मुझे उससे क्या फ़र्क होगा। मैंने कहा था कि इनमें अकल नहीं होती। 20, 25 और 30 साल इंतज़ार नहीं किया
پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پہلی دلیل ہمیں مل گئی قرآن سے کہ ظالم میں عقل نہیں ہوتی۔ ظالم چاتر ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، دانا نہیں ہوتا۔ دانائی اور چیز ہے، چالاکی اور چیز ہے۔ چالاکی کوئی بھی کر سکتا ہے، چالاکی سیکھی جاتی ہے، دانائی سیکھی نہیں جاتی۔ دانائی عطا ہوتی ہے، اور وہ عطا کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بیوقوف شخص بھی ہو لیکن وہ خالص ہو جائے اس منبع سے جس منبع سے علم ملتا ہے، تو وہ بیوقوف نہیں رہے گا۔ آدمی میں عقل نہ ہو تو وہ توکل کر لے، توکل اسے عقل مند بنا دیتا۔ آدمی بہت ذہین ہو لیکن اس میں توکل نہ ہو، وہ جلد باز ہو، تو اس کا علم اسے بیوقوفی کی طرف لے جاتا۔ ہماری سیاست کی تاریخ میں ایک ایسا شخص گزرا ہے، بلکہ ایک شخصیت گزری ہے، جس کے بارے میں سری لنکا کے دست شناسوں نے کہا تھا کہ ان کی عقل کی لکیر انہیں موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی ذہانت بھی آپ کو موت کے کنویں تک لے جاتی ہے اگر آپ کے پاس توکل نہ ہو۔ تو توکل ایک کم عقل کو بھی علم والا بنا دیتا ہے۔ اب وہ چلاک تو تھا لیکن دانا نہیں تھا۔ اس کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہوگا، سمجھاتا کون؟ اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب طے ہو چکا ہے کہ بچہ تمہاری حکومت کو برباد کرے گا، پھر بچوں کو قتل کر کے کرو گے کیا؟ اتنی بھی اس میں عقل نہیں تھی کہ فطرت کا پروسیس ہے، بچوں کا دنیا میں آنا فطرت کا پروسیس ہے، تم فطرت کو روک نہیں سکتے اور آنے والوں کو قتل کر رہے ہو۔ آنے والوں کو قتل کرتے رہو گے، فطرت تو بچے دنیا میں لاتی رہے گی۔ اتنی بھی اسے سینس نہیں تھی۔ تو پتہ چلا مجھے فرعون کے ظالم ہونے پہ اتنا تعجب نہیں ہے، مجھے تو ہنسی آتی ہے اس کے بیوقوف ہونے پر کہ اتنا بیوقوف ہے، اس جملے کی سطح کو بھی نہیں سمجھ سکا، ڈیپتھ تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر بیوقوف تو آپ نے سمجھ لیا کہ کس طرح وہ بیوقوف تھا۔ اس کا ایک ڈائلاگ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کے ارد گرد اس کے مصاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ڈائلاگ کو قرآن نے کوٹ کیا کہ موسیٰ تمہارا خدا کیسا ہے؟ جناب موسیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ہے، الہ ہے، اسی ایک کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مصاحبوں کی طرف دیکھ کے فرعون مسکرا کے کہتا ہے میں نے اس سے پوچھی ہے خدا کی حیت، اور وہ آگے سے مجھے بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہے۔ اب ظاہر وہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے جو موسیٰ کے استدلال کے اوپر تبصرہ کیا ہے وہ تبصرہ عالمانہ ہے، لیکن ہم نے گزارش کی نا کہ علم کا تو تعلق ظالم سے ہوتے ہی نہیں۔ اس کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ حیت اس چیز کی ہوتی ہے جو مادے میں آتی ہو، جو مادے کو گھیرتی ہو یا مادہ اس کو گھیرتا ہو، جو چیز اپنا جسم رکھتی ہو، جو چیز مادے اور مادے کے قوانین سے ہی ماورا ہے، اس کی حیت کا سوال کرنا ہی فضول ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، کس طرح کا سوال پوچھ رہے ہو، چونکہ حضرت موسیٰ کو اس کی عقل کا پتہ تھا کہ کتنی لاجک اس کے پاس ہے، اس لیے حضرت موسیٰ نے اس کے سوال کو غلط کہے بغیر جواب ایسا دے دیا کہ حضرت موسیٰ کے جواب کے اندر موجود ہے کہ تمہارا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک کہہ کے کہہ دیا ہے کہ وہ مادہ سے ماورا ہے، مادہ کا خالق ہے، وہ مادہ کے قوانین میں آتا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے کہہ دوں کہ اس کی حیت کیا ہے؟ یہ بڑا مختصر اور بڑا جامع جواب تھا جناب موسیٰ کا، جو فلسفے کی دنیا میں اگر اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو فلسفے کی کتنی ایسی گتھیاں ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ سلجھائی جا سکتی ہیں خدا کے وجود کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے حوالے سے۔ اب پتہ چلا ہمیں کہ اتنا بڑا جواب، اتنا جامع اور پرکشش جواب بھی سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ جو کاہنوں کی پیشگوئی کو نہیں سمجھ سکا، وہ اتنے بڑے عالم جو خدا کا پڑھا ہوا ہو، خدا کا پڑھایا ہوا ہو، جسے قوتوں والے رب نے پڑھایا ہو، اس کے سوال کو کیسے سمجھتا؟ بچے قتل کر دیے سارے کے سارے۔ لیجئے ایک اور بیوقوفی دیکھی، بچے سارے قتل کر دیے اور ایک بچہ سمندر میں، دریائے نیل میں بہتا ہوا آیا اور اسے اٹھا کے گھر میں لے آیا۔ تو باقی جو آپ نے اتنے بچے قتل کیے ہیں ان کا کیا فائدہ؟ بچہ تو پھر آپ اٹھا کے لے آئے ہیں، اور کیا خبر کہ یہی بچہ وہی بچہ ہو جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا۔ ظالم کو ہمیشہ مخالف سے خوف آتا ہے۔ مخالف میں 32 سال کا جری ہو، 18 سال کا جری ہو یا 57 سال کا کوئی ہو، یہ اس سے بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں، یہ 13 سال کے جوان سے بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں، یہ 6 ماہ کے بچے سے بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ ظالم کی نفسیات ہے کہ یہ عمر نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ میرے مخالف کیا چیز ہے۔ ان کے سامنے لکڑی بھی پڑی ہوئی ہو تو یہ اسے اژدہا سمجھ کے کچل دیتے ہیں۔ ظالم اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مخالف کی لاش کو کچل دیتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ اس کی لاش بھی کہیں میرے خلاف خروج نہ کرے۔
یہ پھر لاشوں کو پامال کرتا ہے. پھر یہ ظالم اتنا خوفزدہ ہوتا ہے اسے قبروں سے بھی ڈر لگتا ہے. مخالف کی قبر بھی ہو تو اسے پاس سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ پھر قبروں کو مٹا دیتا ہے, ان کے اوپر بیل چلوا دیتا ہے, اس کے اوپر کھیتی باڑی شروع کروا دیتا ہے. ظالم کو اپنے مخالف کی نشانیوں سے بڑا خوف آتا ہے. یہ اپنے مخالف کی قبر پہ اگی ہوئی بیری کو بھی کٹوا دیتا ہے کہ کہیں یہ بیری بھی ریزسٹنس کی علامت نہ بن جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مخالفین کی قبروں کے سرحانے اگی ہوئی بیریوں کو بھی ظالموں نے کٹوا دیا. پھر ظالم مسلسل انسانوں پہ نظر رکھتا. اچھا, پھر حیرت کی بات ہے کہ یہ اشرافیہ کی بجائے عوام پہ نظر رکھتا ہے. کوئی کھجور بیچنے والا بھی اگر اسے محسوس ہو کہ یہ میرے مخالف کے حق میں ہے, یہ اسے بھی سولی پہ چڑھوا دیتا ہے. کوئی چھابڑی میں کھجوریں رکھ کے بیچنے والا بھی ہو, اسے وہ بھی گوارا نہیں ہوتا, یہ اسے بھی مروا دیتا. پھر یہ لکھنے پڑھنے والوں پہ بڑی توجہ رکھتا. کوئی شاعر وزن میں لکھے نہ لکھے, شعری عروج سے اس کی واقفیت ہو نہ ہو, اسے ذرا سا بھی پتہ چل جائے کہ یہ شعر میرے خلاف جائے گا یا یہ دلوں میں کوئی حرارت پیدا کر دے گا, یہ شاعروں کے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں. تاریخ بڑی ستم ظریف ہے. اس کے ساتھ جتنی مرضی ٹیمپرنگ کیجئے, جھوٹی تاریخ بھی بتا دیتی ہے کہ کہاں کہاں مجھے جھوٹوں نے لکھا ہے اور کہاں کہاں میں سچی ہوں. اس لیے تو تاریخ آج تک مر نہیں رہی. جھوٹی تاریخوں کے پلندے میں سے بھی, جھوٹی تاریخوں کے پلندے میں سے بھی آپ کو سچائی مل جاتی ہے. مجھے بتائیے دنیا کی کوئی جھوٹی تاریخ جس کے اندر سے سچ نکالنا مشکل ہو. سچ نکل آتا ہے. خواص کے ذہن سچ نکال لیتے ہیں. ہاں, عوام اس کے دھوکے میں رہتے ہیں. ان کو سمجھانے میں ذرا دیر لگتی ہے, اور جب انہیں سمجھ آتی ہے تب تک کئی خواص اپنے اپنے شبستانوں میں, اپنے مرکدوں میں سو رہے ہوتے ہیں. بہرطور تاریخ اپنے آپ کو خواص سے نکال کر عوام تک بھی لے جاتی ہے. نمرود کو آپ دیکھ لیجئے, ظالم ظلم میں ہمیشہ ایگزیجریٹ کرتا. یعنی جہاں پہ سوئی کی نوک سے کام بنتا ہو, یہ تلوار کے نوک سے کرتا. ایک نوجوان کو نمرود نے آگ میں پھینکوا دیا. اچھا, اس کا قصور کیا تھا؟ وہ صرف ڈائلاگ کرتا تھا لوگوں سے یہ کہتا تھا تم ستاروں پہ, چاند پہ غور نہیں کرتے, اپنے ان خداؤں پہ غور نہیں کرتے. وہ صرف یہ کہتا تھا کہ غور کیوں نہیں کرتے. پتہ چلا ظالم کو سب سے زیادہ اس شخص سے خوف آتا ہے جو لوگوں کو غور کی دعوت دیتا ہے کہ غور کرو. ظالم کو ان لوگوں سے کبھی خوف نہیں آتا جو روایات بیان کرتے ہیں, جو قصے سناتے ہیں, چونکہ ایسے لوگ ظالم کو بڑا سوٹ کرتے ہیں. جو یہ کہے کہ میں نے الماری میں ایک خط لکھا تھا اور صبح جب میں نے الماری کھولی تو اس خط کا جواب پڑا ہوا تھا. اس طرح کے کہانی سنانے والے ظالموں کو بڑا سوٹ کرتے ہیں. لیکن جو اصول درایت پہ کام کرتے ہیں, جو غور و فکر پہ کام کرتے ہیں, ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا. قصے کہانیاں سنا کے آپ اسے سلیبس میں شامل کر دیتے ہیں, لیکن جو انسان کی تھنکنگ کو, انٹلیکٹ کو بیدار کرتے ہیں, ان کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں, پسے دیوار رکھ دیتے ہیں. غور کروانے والے کو آگ میں ڈلوا دیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے تلوار, آگ سب سے بڑی سزا ہے جو خدا کے علاوہ کسی کو دینے کا حق نہیں ہے. جلانا آپ مختلف مصحف پڑھ کے دیکھ لیجیے. میں صرف ایک کتاب نہیں کہا کرتا, میں آپ کے سامنے جب بھی لفظ استعمال کرتا ہوں مصحف کا استعمال کرتا ہوں, چونکہ شریعت ایک ہی ہے, انسانی حقوق ایک ہی طرح کے ہیں. وہ انجیل پڑھ کے دیکھیے, زبور پڑھ کے دیکھیے, قرآن پڑھ کے دیکھیے, تورات پڑھ کے دیکھیے. سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں سننے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے مصحف کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ جلانے کی سزا صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے, بندے نہیں. ظالم ہمیشہ وہ سزا دیتا ہے جو انسانوں کے حق میں لکھی نہیں ہوتی کہ انسان دیں گے. وہ یوم قیامت سے پہلے یوم قیامت لگانا چاہتا, لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یوم قیامت عدل کے اوپر قائم ہوگا, ظلم کے اوپر قائم نہیں ہوگا. سزا دے دی ایک نوجوان کو, اور وہ نوجوان توکل الہی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے لیے حکم آیا کہ اب یہ آگ سے چھوئے گی بھی نہیں. ٹھنڈی ہونا, لیکن ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اسے سردی لگے. تو پتہ چلا جب کوئی حق کو سمجھ کے حق کی پرچار کرتا ہے تو پھر اسے آگ بھی کچھ نہیں کہتی. ظاہری جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ظاہری جو سچویشنز ہوتی ہیں, وہ اس کی فیور میں چلی جاتی ہیں. اس کے نامساعد حالات بھی
اس کے حق میں چلے جاتے ہیں. لیکن ظالم ہمیشہ سزا دینے میں بہت ایگزیجریٹ کرتا ہے. ظالم کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلا جائے, کچلا جائے, ہر ایک کو کچلا جائے. پھر ظالم کی ایک اور فطرت ہے, یہ عطا کرتا ہے تو بہت تھوڑا کرتا ہے. بہت بڑے شاعر کو بھی چند اشرفیوں پہ ٹرکھا دیتا ہے, اور وہ پھر شاعر ہوتا ہے. وہ پھر حمام میں جا کے غسل کرتا ہے اور حجام کے ہاتھوں میں لکھ کر حجو دے دیتا ہے کہ یہ ذرا بادشاہ تک پہنچوا دینا اور اسے بتانا کہ میں جانتا ہوں تمہاری حقیقت کیا ہے. ظالم بخیل ہوتا ہے. اس کی چابیوں کو اگر اونٹ بھی اٹھاتے ہوں تب بھی وہ اس بات پہ نبیوں سے بگڑ جاتا ہے کہ میں اتنے % نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا ظالم ہمیشہ سے ہی پرسنٹیج دینے سے گھبراتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھا کریں, لیکن اگر پرسنٹیج تو ہوتی کتنی ہوتی, 2.5% ہوگی, 1.5% ہوگی. ظالم کماتا بہت ہے لیکن خرچ بہت کم کرتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دولت کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے, روکنے سے نہیں بڑھتی. اتنی عقل بھی اس میں نہیں ہوتی. جو پوری دنیا کے اوپر اپنی دھاک بٹھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کی اپنی بیوی اس کو سجدہ نہیں کر رہی ہوتی, تو کمزور بہت ہوتا ہے. اور اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ جانے والے لشکر کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیتا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پانی کی دیواریں کسی وقت بھی گر سکتی ہیں. یہ اس کے لیے ہیں جو موسیٰ ہے, یہ تمہارے لیے نہیں ہے. یہ بغض اور حسد اور دشمنی کی آگ میں اتنا جل رہا ہوتا ہے کہ اسے اتنا بھی نہیں پتا چلتا کہ دریائے نیل میں بنے ہوئے راستے اس کے لیے نہیں ہیں, کسی اور کے لیے ہیں. یہ مظلوم کی حجت کی پیروی میں بغض کرتے ہوئے فنا ہو جاتا. جلد باز بڑا ہوتا ہے, اتنا جلد باز ہوتا ہے کہ ابھی ایک غوطہ آتا ہے اسے, تھوڑا سا پانی اس کے منہ میں ڈلتا ہے اور یہ ساتھ کہتا ہے موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لے آیا. یہ جتنا ہر کام میں جلد باز ہوتا ہے اتنا ماننے میں بھی جلد باز ہوتا ہے, لیکن واحد یہ جلد بازی ہوتی ہے جس کو کرنے میں یہ بڑی دیر کر دیتا. سلامت رہے.